अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है और कश्मीर पर ना कभी कुछ सौदा हुआ है ना ही कभी सौदा होगा। और कश्मीरियों के लिए, उनकी हक़ खुद इरादियत के लिए हर प्लेटफॉर्म पर पहले भी आवाज़ उठाई गई है और अब भी आवाज़ उठाई जा रही है। चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, कश्मीरी पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में आबाद हों, आज सब ने मिलकर एक बार फिर ये पुरजोर मुतालबा किया कश्मीरियों को उनका हक दिलाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के मुताबिक हक दिलाया जाए। दूसरी तरफ भारत की मौजूदा हुकूमत जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है मोदी की, उनकी तरफ से कोशिश यही हमेशा से की जाती है कि कश्मीरियों की आवाज को दबाया जाए, उनसे उनका हक छीना जाए, जुल्म जारी रखे जाएं। लेकिन चाहे कितने ही जुल्म कर लें, बच्चा बच्चा कश्मीर में अब भी यही कहता है, यही मुतालबा करता है कि वो लेकर रहेंगे आजादी और इस वादी से भारतीयों को, भारतीय फौज को निकाल बाहर करके अपना हक हासिल करेंगे। पाकिस्तान में भी इसमें कोई चाहे कोई ही पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, सबका एक ही मुतालबा रहा है। और इसी सिलसिले में हम ये जानते हैं कि चूंकि कश्मीर पर पाकिस्तान बात करता है, पाकिस्तानी बात करता है, पाकिस्तानी क़यादत बात करती है, तो भारत को ये जरा तस्लीम नहीं है, उनको ये खटकता है, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। चाहे वो श्रीलंकन टीम का अटैक हो, कुलभूषण यादव हो, हमारे बच्चों पर जो 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ उसमें, या अभी आप बलूचिस्तान के वाकयात देख लें कि जो दहशतगर्द हैं ये वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तानी फौज की तरफ से पाक अफगान बॉर्डर पे बाड़ लगाए जाने के बाद या तो भारत चले गए थे, जाकर वहां पर पनाह ले ली थी, या अफगानिस्तान में थे, या कुछ हिस्सा जो ईरान के साथ है जहां पर अभी बाढ़ नहीं मुकम्मल हुई है, तो उस तरफ फरार हुए और अब ये कार्रवाइयां करने की, बुज़दिलाना कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले भी पाक फौज के जवानों की तरफ से, चाहे कोई सिपाही हो या कोई ऑफिसर हो, सब हमेशा फ्रंट लाइन पे जाके खुद मुकाबला करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। और ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स खुद फ्रंट लाइन पे अपने जवानों के साथ उनके शाना बशाना दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों का मुकाबला करते आए हैं। और जो ये अभी तस्वीर सामने आई है मारे गए दहशतगर्दों की, जो उनके पास असला है, उस असले पे ऐसा इक्विपमेंट, ऐसे गैजेट्स लगे हुए हैं जो इतना महंगा है कि खुद हमारे लिए खरीदना बहुत मुश्किल है। वो उन बंदूकों पर, उन वेपन्स पर वो जो गैजेट लगा हुआ है वो कहां से आया? वो अमरीकी गैजेट है। वो अमरीकी गैजेट कहां से दहशतगर्दों के पास आया? इसका ही जवाब हमारे लिए काफी है कि दहशतगर्दी को और इन दहशतगर्दों को कौन सपोर्ट करता आया है। आज के प्रोग्राम में जी हम कुछ बात आगाज में कश्मीर की करेंगे और फिर दूसरी तरफ आप जानते हैं कि सियासी फ्रंट पे शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की आज मुलाकात हुई लाहौर में। बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद थे, मरीम नवाज साहब भी मौजूद थी, हमजा शहबाज साहब भी मौजूद थे, और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। और वहां पर एक दूसरे के साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ और उसमें अदम एतमाद की बात भी हुई। और शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अपनी पार्टी का भी मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि पहले 2 राय थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के प्रोग्राम में जी बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन सबसे पहले आज की इस मुलाकात के बाद, इस ज़ोहराने की मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, मुख्तसरन वो सुनते हैं, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की क्या गुफ्तगू थी वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो पार्लिमानी जमहूरी और आईनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। और हम पुरुमीद हैं जिस तरीके से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब और बाकी नून लीग के क़यादत ने बात की है कि अपने जमात में भी इस पे कंसेंसस बन रहा है। आपने सुना है जी बिलावल साहब ने क्या कहा, आप सुनते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। इस गवर्नमेंट से मुल्क को छुटकारा हासिल करवाने के लिए हमें तमाम आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस को हमें बिला ताख़ीर हमें उनको इस्तेमाल करना होगा। यकीनन पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है। हमारी पार्टी में 2 राह थी, मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है।
جی اب یکسوئی ہے. پہلے دو اوپینینز تھے آج کے پروگرام میں. جی ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف. حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا ابراہیم خان صاحب نے. ابراہیم خان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا نوابزادہ افتخار احمد صاحب نے. افتخار صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ. اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے. چیمہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. چیمہ صاحب سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور شہباز شریف صاحب کے اس جملے سے, اس مشہور و معروف جملے سے جو آج تک سب کو یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, ہمیں بھی یاد ہے, کہ جس میں انہوں نے گھسیٹنے کی بات کی تھی. تو یہ گھسیٹنے سے آج اکٹھا ہو جانے تک کا سفر, تو کیا یہ بھی پچھلے تمام جو اس طرح کے مراحل رہے ہیں اور اس طرح کے تمام جو آپ کے اکٹھے سفر رہے ہیں اس کی بھی اتنی ہی مدت ہے, یا یہ ذرا اب چلے گا, یہ جو آپس میں کمپینین شپ ہے یہ چلے گی؟ ممتاز صاحب آپ تو دیکھیں ایک منجے ہوئے اور بڑے یعنی راست فکر رکھنے والے ایک صحافی ہیں, ایک دانشور ہیں. آپ سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ کوئی اس طرح کی وجہ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کریں. میں نے تو کیا ہی نہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ میں نے نہیں کیا. یہ تو آج آپ کی یہ تو آج پی ٹی آئی کی طرف سے پوری شام یہی چلتا رہا ہے, اسی جملے کو لے کر بات ہوتی رہی. ان کا تو کام ہی یہ ہے. انہوں نے تو دیکھیے ان کو تو بڑی تکلیف ہے نا کہ جمہوری طاقتیں, سیاسی طاقتیں, ساری اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوں گی تو ظاہر ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. ان کو تو بڑی تکلیف ہے. بات یہ ہے, میں آپ کو ویسے گزارش کر دوں کہ تمام سیاسی قائدین سے یہاں دیکھیں, وہ تو کوئی قائد اعظم جیسی قیادت تو پھر صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ باقی سارے قائدین جو ہیں وہ ان سے غلطیاں بھی ہوتی رہی ہیں سیاسی میدان میں, الفاظ کے انتخاب میں بھی بعض اوقات غیر متعارف زبان استعمال ہوتی رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اور آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو بھی, آپ کے سامعین کو بھی, کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. اور یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم یہ ہے کہ جمہوری طاقتوں کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ, جو جمہوری قدروں پہ یقین رکھتے ہیں, ان کے ساتھ مل کر ہم اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں گے. اور دیکھیں اعلیٰ مقاصد کیا ہے, اس کا یہ وہ قومی مقاصد ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو, عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. جو ہم کہتے ہیں ووٹ کی عزت, اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی حکومت جو عذاب کی شکل میں مسلط ہو گئی ہے, اس سے نجات حاصل ہو. تو یہ ہمارے مقاصد ہیں. اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے, مکمل یکسوئی ہے. ہم ایک پیج پہ ہیں. ہاں, جو اختلاف رائے ہو سکتا ہے, جانبدارانہ اختلاف رائے, اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے, وہ حکمت عملی کے حوالے سے کہ مقاصد کے حصول کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے, اسٹریٹجی کون سی اختیار کی جائے اور لائے عمل کیا اختیار کیا جائے, اس حوالے سے جانبدارانہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی قیادت, مسلم لیگ نون کی قیادت مل کر اب یہ ہے کہ یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ یکسوئی پیدا ہو رہی ہے لائے عمل اور اس کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی. چلیں, جو بھی ملک کے بہتر اور مفاد میں ہے, عوام کے مفاد میں ہے, ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہی ہو. افتخار صاحب, یہ کیا کمپنی چلے گی یا مشکل لگ رہا ہے؟ شکریہ جی. میں پہلے اجازت دیں تو میں 5 فروری کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ضرور. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے منشور میں کشمیر کی جو ہے یہ رائے شماری کا اس کے منشور میں شامل ہے. اور شہید بھٹو نے کشمیر کے لیے جدوجہد کے لیے اور اس کے لیے لڑائی کے لیے 1000 سال کا کہا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر کشمیر کے سلسلے میں نیند میں بھی ایسا کبھی سوچ نہیں سکتا. تو پیپلز پارٹی کی جدوجہد جو ہے وہ ہماری کشمیر کی آزادی کے لیے ہے, اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے آج بھی پورے ملک میں مظاہرے کیے ہیں, اور ہم نے ریلیاں نکالی ہیں, اور ہم نے پروگرام کیے ہیں, اور ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو خواب تھا کشمیر کا, ہندوستان سے آزادی کا, انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی آ کے اسے شرمندہ تعبیر کرے گی. اب میں اس طرف آؤں گا کہ جو آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ایک ٹائم آپ کا اختلاف ہوتا ہے اور ایک ٹائم آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور بات چیت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے. اور پولیٹکس کے اندر کوئی مستقل دشمن یا مستقل دوست نہیں ہوتا. آج آپ کا جس کے ساتھ اختلاف ہے, کل اس کے ساتھ آپ اکٹھے بھی چل سکتے ہیں. آج جس کے ساتھ آپ اکٹھے کل کو آپ کا اس کے ساتھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو پولیٹکس کے اندر یہ کوئی چیز
یہ اچھا، اس میں مستقل نہیں افتخار ہوتی. صاحب پہلے بھی چونکہ پہلے اکٹھے پی ڈی ایم میں تھے، پھر ایک دوسرے سے رستے علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں مسائل کو، اور جو کوئی ڈفرنسز ہیں ان کو دور کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی اس بار کچھ کرنے کا ارادہ ہے، یا موسم چونکہ سرما ہے تو صرف لہو کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے؟ دیکھیں اس وقت بھی طریقہ کار ٹارگٹ دونوں کا ایک ہے. اس وقت بھی ان کا طریقہ کار انہوں نے اختلاف کیا کہ اس طرح نہیں اس طرح. ہماری کوشش تھی کل بھی اور آج بھی ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ میاں صاحب نے بھی اس ہمارے موقف کو تسلیم کیا کہ ود ان دا اسمبلی ہم جو بھی ہمارا وہ ہو پارلیمانی اور آئینی اس کے اندر رہتے ہوئے ہم حکومت کے خلاف جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح. اور اختلاف بھی اسی بات پر تھا کہ کچھ ہمارے دوست چاہتے تھے کہ باہر رہ کر، اور ہمارا موقف تھا کہ اسمبلی کے اندر رہ کر. اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج یہ اس چیز پر سب کا اتفاق ہو گیا، یہ خوشی کی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب اس کا نتیجہ اچھا ٹھیک، نکلے یہ گا. اسمبلیوں میں رہ کر جو بات آپ نے کی، اس پر میرے ذہن میں ایک بڑا اہم سوال ہے، لیکن میں وہ پروگرام کے اگلے سے میں پوچھوں گا. ابھی ابراہیم خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اور جو چیمہ صاحب نے جملہ استعمال کیا میں اسی کو آپ کی طرف فلوٹ کرتا ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. تو کیا آپ کو اپنی موت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں چیمہ صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن یہ ان کی ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے ایسے الفاظ، سخت قسم کے الفاظ کے استعمال سے. حقائق نامہ یہ ہے، یہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. سجاد علی شاہ کے جس وقت وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، سپریم کورٹ پر حملے سے لے کے جسٹس قیوم تک کو ڈکٹیشن دینے کی ٹیپیں ان کی جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں چیزیں. یہ کس قسم کا مقصد ہے؟ کس کو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قوم ان سے اچھی طرح باخبر ہو چکی ہے، ان کی لیڈرشپ سے باخبر ہو چکی ہے. اگر ان میں اتنا دم ہوتا تو لوگ ان کے پیچھے باہر نہ نکلتے. کوئی ان کے پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہر روز بیٹھ کے پیالی پہ ایک طوفان کھڑا کرتے ہیں، اور وہ طوفان پھر آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ ہمارے لیے نہیں ہو رہا. اب یہ تو بعد میں ان کے اختلافات پیدا ہوئے ہیں سینٹ کے الیکشن کے بعد. اس سے پہلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب یہ مولانا فضل الرحمان بھی تھے، یہ بھی تھے، اور یہ وہاں پہ مقصد ہے کہ ایز اے وزٹر جایا کرتے تھے ان کے کنٹینر پہ، تو اس وقت بھی یہ اکٹھے تھے، اب بھی اکٹھے ہو جائیں گے. ان کا ایک رائٹ ہے اپنی پولیٹیکل جدوجہد کا، وہ اپنا کریں. اور انشاءاللہ ہم نے ان کو ہر محاذ پہ پہلے بھی شکست دی ہے، اب آگے بھی شکست دیں گے. اور یہ سٹال کلیمز کرنے سے، بیٹھ کے ٹی وی پہ اس طرح باتیں، ان سے تو معاملات نہیں بنتے. انہوں نے مقصد ہے کہ گورننس کو یا کسی حوالے سے بھی کس چیز کو انہوں نے بہتر کیا ہے کہ اب انہوں نے مقصد ہے کہ یہ قوم کو کوئی نیا پیغام لے کے آنا چاہ رہے ہیں. ابراہیم خان صاحب ایسا کیا اپوزیشن کرے کہ جس پر آپ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ کریں تو ہمیں لگے گا کہ اب معاملہ گڑبڑ ہے؟ اپوزیشن کچھ بھی کر لے، میں سمجھتا ہوں کہ ان دو خاندانوں کی، میں پارٹی کے نیچے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی بات نہیں کر رہا، فورتھ ٹیئر کی بات نہیں کر رہا، میں ان دو خاندانوں کو پاکستان کی سیاست میں مستقبل میں بالکل نہیں دیکھ رہا. جی یہ میری آج آپ پریڈکشن ہے، آپ اس کو میری اسیسمنٹ کہہ لیں، میرے سے 100% لوگ اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ٹیسٹڈ اینڈ ری ٹیسٹڈ اینڈ ونس اگین ٹیسٹڈ ٹائپ فیملیز ہیں دونوں، جنہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر ملک کے مفادات کو جو ہے وہ ہمیشہ داؤ پہ لگایا ہے. اب قوم کس بات پہ ان کے پیچھے نکلے؟ انہوں نے کراچی سے شروع کیا تھا، وہ ریل کی جو ہے جی ہماری ٹرین مارچ ہو رہا ہے. وہ ٹرین مارچ کا نتیجہ کیا نکلا؟ شام کو بیچاری عورتیں رو رہی تھی کہ جی ہمیں 2000 روپے دیہڑی کا کہا تھا تو ہمیں 200 روپے یا 400 روپے تک بھی نہیں ملے. تو ان کے مقصد ہے یہ کرائے پہ لے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اپنا ایک ہڑبوم کھڑا کر کے اور یہ کرنے کی کوششیں یہ ناکام ہوں گی. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھ لیں گے اب انشاءاللہ جس طرح ابراہیم صاحب ویز گوٹ ٹو ٹیک اے بریک اوور جی، ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی چیمہ صاحب، یہ جمہوری آئینی قانونی طریقہ جو اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں استعفے بھی شامل ہیں، جس کے حوالے سے پی ڈی ایم میں پہلے بات جب ہوئی تھی تو اختلافات ہوئے تھے.
تو اب آپ استعفوں پر یقین نہیں رکھتے، آپ کہہ رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا اور اسی کے ذریعے اگر حکومت کو گھر بھیجنا ہے تو بھیجا جائے گا، استعفے آپ نہیں دینا چاہ رہے ہیں اب؟ متاثر یہ فرمائیں کہ 5 فروری کے حوالے سے آپ کا ایک الگ سے سیگمنٹ ہوگا، یا اسی میں جی آپ بالکل، آپ ابھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں ضرور کیجئے۔ جی میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ 2 قومی نظریہ جس کی بنیاد پہ برصغیر کی تقسیم ہوئی تھی، وہ اصول کو اگر پیش نظر رکھیں، یا جو کشمیریوں کے پاس کے جو رشتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کو آپ ذہن میں رکھیں، جن میں مذہبی رشتے ہیں، تاریخی، جغرافیائی، سماجی، ثقافتی، ہر قسم کے رشتے، ہر لحاظ سے پاکستان کا حصہ ہے کشمیر پاکستان کی 4 رنگ ہے۔ اور یہ صرف اتنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جس میں عالمی برادری ایک فریق ہے ان دی فارم آف یون سیکورٹی کونسل ریزولوشن، جس کو یہ کہ ماننے کا خود ہندوستان بار بار اس کا اظہار کر چکا، اور ان کے پہلے جو وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اپنی پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ خود کشمیری کریں گے ایک آزادانہ شماری کے لیے۔ اب وہ حق جو ہے جس کو یو این سیکورٹی کونسل نے دیا، عالمی برادری نے دیا، جس کو ہندوستان نے مجھے یہ ہے کہ وہ ایک بار تسلیم کیا، اب یہ ہے کہ 70 سال سے اس کے عمل درآمد کرنے سے انکاری ہے، اس حق کو لینے کے لیے جو ان کا پیدائشی حق ہے، جو ان کا اصولی حق ہے، جس کا عالمی برادری کے ایک فریق ہے، اس کو حق کو لینے کے لیے کشمیری لازوال قربانیاں دے چکے ہیں، بے پناہ قربانیاں، بے مثال قربانیاں، جن کی حالیہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اس حق کو لینے کے لیے لاکھ کے قریب کشمیری جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ ہماری کو 15,000 کے قریب جو ہے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان کی عصمت دری ہو چکی، سینکڑوں کے قریب نوجوان جو کشمیری ہیں بنائی سے محروم کر دیا گیا ان کو یہ پہلے گرلز کے یہ بے رحمانہ استعمال کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود وہ مقتل میں کھڑے ہو کر بھی وہ آزادی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے صرف ایک فریق نہیں ہے، صرف یہ کہ پاکستان ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کی صرف شارک ہے، اور پاکستان یہ ہے کہ ان کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن میں ایک فریق ہے، پاکستان ایک وکیل بھی ہے، پاکستان پوری دنیا میں اس کیس کا سب سے بڑا وکیل ہے، ان کا یہ ہے کہ ان کا ترجمان ہے کشمیریوں کا۔ لیکن گزارش یہ ہے علی ممتاز صاحب کہ یہ زیادہ دیر تک انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ زیادہ دیر تک کسی کو کے ذریعہ محکوم و مغلوب بنا کے نہیں رکھ سکتے۔ ایک بات میں ضرور گزارش کروں گا کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آج کشمیری جو ہیں اپنے شہداء کو پاکستان کے سب جلالی پرچم میں دفن کر کے پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ان کے رشتے کتنے لازوال ہیں، کتنے بے مثال ہیں۔ آج بھی کشمیر میں جو سب سے زیادہ نعرے مقبول ہیں وہ 3 نعرے ہیں۔ پہلا نعرہ یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی۔ دوسرا نعرہ یہ ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور تیسرا رشتہ جس سے پوری وادی کشمیر گونج رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آخری جو بات ہے اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں پوری دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ دیکھیں یہ کہ انٹرنیشنل لا ہو یا یو این کا چارٹر ہو، یہ ہے کہ محکوم غروب قوموں کو عام اسٹڈی کی اجازت دیتا ہے۔ جس طرح یہ جب سوویت یونین نے حملہ کیا اور قبضہ کیا افغانستان پہ، تو یہ ہے کہ جس طرح افغان فریڈم فائٹرز کو عام اسٹرگل کا حق تھا، ان کی عام اسٹرگل جائز تھی سوویت یونین کے خلاف، اسی طرح کشمیری فریڈم فائٹرز کی عام اسٹرگل مسلح جدوجہد آزادی بالکل جائز ہے۔ اگر افغان فریڈم فائٹرز کی عام اسٹرگل کی حمایت کرنا، جس کی حمایت کے لیے ان کی مدد کے لیے امریکہ سمیت پوری دنیا آئی، اگر ان کی حمایت اور ان کے تعاون سے تعاون کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان کی تائید کرنا، ان کی مدد کرنا جائز تھا، تو کشمیری حریت پسندوں کی عام اسٹرگل کی مدد کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ اگر دنیا ان کی مسلح جدوجہد آزادی کی مدد کے لیے نہیں آتی، نہ آئے، پاکستان اپنے فرض سے غافل نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمیں پوری دنیا کو باور کروانا ہے، اور اس کے لیے آزاد کشمیر کو بالکل ہمیں بیس کیمپ بنانا چاہیے۔ بے شک، اور انشاءاللہ کشمیری اپنی یہ آزادی کی منزل جو ہے بالکل حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، دیر ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ پیچھے ہٹیں گے۔ اور چیمہ صاحب، ریزگنیشنز پر آپ کا جو موقف تھا اس سے اب آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ نہیں، ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں قیادت میں جو فیصلہ کرنا ہے، جس طرح میں نے گزارش کی کہ پی ڈی ایم کی قیادت جس میں مسلم لیگ شامل ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت مل کر جو فیصلہ کرے گی ہم سب اس کے پابند ہوں گے۔ اس میں یہ کہ کئی آپشن ہے، استعفوں والا آپشن ہے، لانگ مارچ کا آپشن ہے، لوگ
नो कॉन्फिडेंस लॉन्ग वाला मार्च ऑप्शन पर तो है। आप जा ही रहे हैं ना, लॉन्ग मार्च तो आप जा ही रहे हैं, सिर्फ ये है कि मैंने अलग-अलग कहा- हो रहा है। देखिए गुजारिश ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि जो मकासद हैं, ये कि जो आला कौमी मकासद है, जिस तरह मैंने कहा कि कोई कानून की हुक्मरानी है, आइन की बालादस्ती है, अवाम की राय के एहतराम को यकीनी बनाना है और इस अजाब से निजात दिलाना है पीटीआई हुकूमत से। ये है कि ये इस बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन चीमा साहब, आप अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं, ना आपकी ये लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है या इससे पहले भी आप कुछ ऐसा नहीं कर पाए हैं जिससे हुकूमत जो है वो घबराए। तो उनको घबराने वाली पोजीशन में आप जब तक नहीं लाएंगे तब तक नहीं होगा। अली मुमताज साहब, वजह ये है कि हम जमहूरी लोग हैं, हम आईनी और जमहूरी तरीके इस्तेमाल करते हैं, हम कंटेनर पे चढ़ के लोगों को लाकानूनियत की दर्श नहीं देते, हम क्यों नाफरमानी की कॉल नहीं देते, हम गैस और बिजली के बिल नहीं चलाते, हम ये है कि हम पुलिस पे हमले नहीं करते, हम पीटीवी पे हमले नहीं करते, ना कब्जे करते हैं। जमहूरी लोग हैं हम लाकानूनियत पे नहीं उकसाते कौम को, हमने जमहूरी तरीके इस्तेमाल करने हैं सदाब से निजात दिलाने के लिए। ठीक। इब्राहिम खान साहब, एक जहन में सवाल आ रहा है ये रेजिग्नेशंस और अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च को लेकर कि हर मरतबा इस तरह होता है कि जब ये 4 साल का अरसा जरा हुकूमत का करीब हो रहा होता है तो जरा टफ टाइम आ जाता है, ऑपोजिशन जरा ज्यादा अग्रेसिवली बात करती है और फिर जल्द से जुलूस भी होते हैं। और खैर उसमें एक वजह यह भी होती है कि 5 साल मुकम्मल होने पर इलेक्शंस भी होने होते हैं और वो अपने आप को इलेक्शन मोड में ले जाती है। अब आपकी हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है, आप समझते हैं कि आपको अवामी हिमायत हासिल है और आपको कोई डर खौफ नहीं है ऑपोजिशन के नारों का, इन दावों का और इन एहतजाजी कॉल्स का, तो आपने जहां पर इतनी आपने कानून साजी की है वहां पर यह भी कर डालें कि असेंबली की मुद्दत ही 4 साल होनी चाहिए, 4 साल की मुद्दत पे लेकर आए, इलेक्शंस करा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखें, क्योंकि मैंडेट कौम ने 5 साल का दिया हुआ है, जो मैंडेट आप लेके आए हैं वो उसको आप पूरा करें। आगे 4 साल कौम इसको रखना चाहती है, 2 साल रखना चाहती है, 5 साल रखना चाहती है, वो एक कौमी फैसला हो सकता है, उस पर किसी किस्म का एतराज नहीं होना। मोस्टली जो 4 साल टेन्योर है वो वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसको ज्यादा अप्लाई किया गया है, लेकिन ये हर मुल्क का अपना अपना जो है वो एक। देखिए इब्राहिम खान साहब, आपने मैंडेट वाली जो बात की वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंडेट में फिर खैर एक लंबी बहस हो जाएगी, उसमें तो और भी बहुत कुछ शामिल है जिसमें फिर सवाल पूछा जा सकता है कि आपने कहां कहां मैंडेट का एहतराम किया और कहां पर नहीं किया, और अवाम ने जो आपको मैंडेट दिया था उस पर आप किस हद तक पूरा उतर पाए और किस हद तक सिर्फ आपने उस पर सिर्फ लफ्जी अमल दरामद किया है। बात यह है कि देखें, एक इनडिसाइसिव सी सिचुएशन है, कंफ्यूजन की एक सूरत हाल है, इन्वेस्टर भी उस तरह से नहीं आएगा मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, हमारी मईशत इंप्रूव नहीं करेगी कि जब एक बेयकीनी की सिचुएशन होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी कि पता नहीं गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, या आखिरी बजट होगा या इस बजट से पहले चली जाएगी, क्या होना है। तो वो सब क्लियर करने के लिए, ये क्लियर करने के लिए चीजें आसान हो जाएंगी, फिर आप अपना आराम से 4 साल काम कीजिएगा, आप तो कॉन्फिडेंट है आपकी हुकूमत फिर बन जाएगी। देखें, ये 5 साल हम कॉन्फिडेंट है, हम अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं। ये सिर्फ वो जो जबानी जंगो जदल ये करना चाह रहे हैं, बातों में ये करते रहे, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 5 सालों में आप देखें पाकिस्तान की जो फॉरेन रेमिटेंस है वो रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 31 अरब पे गई है। आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 21 अरब रुपए पे गई है। आपका जीडीपी जो है कोविड के बावजूद 5.737 पे पहुंचा है। अब जो ही हालात मजीद इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आएंगे, हमारा जो हेल्थ कार्ड है, हमारा जो है राशन कार्ड है, और हमारा उसके बाद वो जो पहले ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम का चल रहा है, जब ये कॉम्बिनेशन में आएगा, महंगाई में भी आपको कमी नजर आएगी, बाकी मामलात में भी होंगे। मैं कश्मीर पे थोड़ा सा बात करना चाह रहा था, मैं इनकी बातों में उलझ गया। तो कश्मीर को देखिए, कश्मीर का यूएन रेजोल्यूशन में आपने देखा था क्लियर कट कि उसमें एक दफा नहीं दो रेजोल्यूशन क्लियर पड़े हुए हैं कि प्लेबिसाइड इनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की। उसके बाद 71 की वॉर हुई, 71 की वॉर के क्या मुहर्रकात थे, उसमें हमारी अफवाज भी उसमें वो हुई। तो मकसद है कि उसके बाद जो एक भुट्टो मरहूम ने उस वक्त एक मुआहदा किया था, वो एक इस इशू को इंटरनेशनल एजेंडे से वो लोकल रीजनल एजेंडे पे आ गया था कि जी शिमला अकॉर्ड के तहत जो है वो अब दोनों मुल्क बैठ के इस मामले को तय करेंगे, डिस्प्यूट को। ठीक है। फिर उसको इंडिया ने प्रोलॉन्ग किया, इतना प्रोलॉन्ग किया कि फिर कितने साल 73 से 71 से हम आप देख लें, ये
2020 ٹھیک ہے، تاریخ سے ابراہیم صاحب ہم سب واقف ہیں، آپ بھی، میں بھی، باقی نہیں، تمام. میں صرف اتنا صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر جب انڈیا نے 37A کا اطلاق کیا ہے نا جی، تو اس میں جو ویلیڈیٹی تھی آپ کے شملہ معاہدے کی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ اپنا بائی لیٹرل اس میں کریں گے ڈیسیژن. جب انہوں نے یونی لیٹرل ڈیسیژن لے لیا تو پھر یہ بال دوبارہ جو ہے اپنا یونائٹڈ نیشنز کی کورٹ میں پہنچ گئی. اب جب یونائٹڈ نیشنز کے پاس پہنچ گئی ہے تو یونائٹڈ نیشنز کو اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے اور اس کو انشور کرنا چاہیے کہ اگر اقوام متحدہ بنایا گیا ہے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تو پھر وہ انسانی حقوق ٹھیک ہے، کا میں تحفظ آپ نے کریں. انشور کی جو بات کی ہے ابراہیم خان تحفظ صاحب، we've got to take a short break over here، لیکن اسی نقطے میں جو آپ نے انشور کی بات کی ہے، اب میری یہ خواہش ہے، I'm sure آپ سب کی بھی ہوگی، کہ ہم بھی انشور کریں کہ پولیٹیکل پارٹیز کشمیر کے ایشو پر لے کر ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں جب، تو اس سے پھر کشمیر کاز جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. کوئی کہہ دیتا ہے جی مودی کا کوئی یار ہے، کوئی کہہ دیتا ہے جی کشمیر کا سودا کیا. ہم اس میں سے نکل کے، جس طرح آج بھی ابھی تک آپ سے جب گفتگو بھی ابراہیم خان صاحب ہو رہی تھی تو میں نے کوئی اس پہ کراس کوشچننگ نہیں کی ہے کہ گورنمنٹ کا اب تک کیا کردار رہا ہے، یا چیمہ صاحب نے بھی ایک دو جملے کہے، میں نے بھی ان سے اس وقت کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا، بیکاز لیٹس کیپ اٹ اوے فرام پالیٹکس. جی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو پھر ہم افتخار صاحب کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آف دا بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، جب آج ہم نے آپ کے لیے پروگرام کے آغاز میں دو ساؤنڈ بائٹ شامل کیے، ایک بلاول صاحب کا، دوسری طرف ہم نے شہباز شریف صاحب کا، وہیں پر آج شیخ رشید احمد صاحب نے لانگ مارچ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، لیٹس لسن ٹو اٹ. نواز شریف کی سیاست کا مستقبل بتائے گا کہ ان کی سیاست نسلہ ٹاور کی طرح گرے گی، اور پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے تجوری ہائٹس کی طرح گرے گی. اب دونوں کٹھے ہو کے آئے، تینوں کٹھے ہو کے آؤ، سارے گندے انڈے کٹھے ہو کر اسلام آباد آؤ، ایک ہی ٹھوکر میں آپ کو مار دیں گے. مجھے الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے افتخار صاحب، میں آپ نے سن تو لیا ہے، کیا رسپونڈ کرتے ہوئے کہیں گے؟ انہوں نے کہا جی سب مل کر آؤ، تجوری ہائٹس نسلہ ٹاور کی طرح سیاست گرے گی. میں اس سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، بھائی نے بات کی یہ دو خاندانوں کی کہ عوام نے کہ انہیں مسترد کر دیا اور ان کی سارا ذکر کیا. جی میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آٹے کا سکینڈل ان کا آئے برے ہم ہیں، چینی کا سکینڈل ان کا آئے برے ہم ہیں، گندم کا سکینڈل ان کا آئے برے ہم ہیں، ادویات کا سکینڈل ان کا آئے برے ہم ہیں، پنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل ان کا ہو برے ہم ہیں، بلین ٹری کا سکینڈل ان کا آئے برے ہم ہیں، پی آر ٹی کا سکینڈل ان کا آئے برے ہم ہیں، معلوم جبا کا سکینڈل ان کا آئے برے ہم ہیں، فورن فنڈنگ کیس کا سکینڈل ان کا آئے برے ہم ہیں، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل 74 سالوں میں سب سے کرپٹ ترین حکومت ان کی کہے پھر بھی برے ہم ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اثر نہیں ہوگا. تو جہاں 8.5 سال سے ان کی حکومت ہے جس صوبے میں، اس کا آپ نے جو لوکل باڈیز کے جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ریزلٹ سامنے ہیں. اور پھر میں ایک اور بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ امریکہ میں وہاں پر ٹھہر کر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب القاعدہ اور طالبان کو ہم نے تربیت دی. یہ بھی کہنے کے بعد بھی برے ہم ہیں. برطانیہ میں یہ کہیں کہ جناب ہماری فوج جو ہے ISI جو ہے یہ حکومتیں بناتی اور بگاڑتی ہے، تو وہ بھی بس افتخار صاحب اتنا سمجھ لیجئے، دل کو تسلی دے دیجئے کہ وہ کچھ بھی کریں وہ اچھے ہیں، آپ کچھ نہ کر کے بھی برے ہیں، صرف اتنا کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے دیجئے. اور اب یہ جو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا ذرا پلیز اس پہ رسپونڈ کر دیجئے. جی میں اس پہ گزارش کروں گا کہ اگر جو شیخ رشید صاحب جو فرما رہے ہیں، اگر صرف عمران خان صاحب کے آپ الفاظ چلا دیں ان کے بارے میں تو میرا خیال اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی جو انہوں نے شیخ صاحب کے بارے میں مختلف مواقع پر انہوں نے فرمایا تھا. تو میرے خیال اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی کہ ان کی باتوں کا جواب دیا ہے. اچھا ویسے افتخار صاحب اگر لانگ مارچ کر کے آپ نے حکومت کو گرانا نہیں ہے، صرف جلسہ ہوگا ایک اور جا کے پھر جلسے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، تو اتنا خرچہ کر کے وہاں جانے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی صرف اسلام آباد میں ایک جلسے کا انعقاد کر لیں، اعلان کر دیں کہ جی ہم ڈی چوک پہ جلسہ کر رہے ہیں، یا کراچی میں کر لیں، جس طرح آپ جلسے کرتے آ رہے ہیں. پولیٹیکل موو ہے، کیونکہ آخر میں تو آپ نے اسمبلیوں سے ہی کرنا ہے نا جو کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو.
دیکھیں ہم نے پورے ملک کے اندر موبلائزیشن کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، ہم نے اس حکومت کے بارے میں سارے لانگ مارچ کرتے ہر ضلع میں جائیں گے، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈویژن میں، ہر تحصیل، ہر شہر سے ہم گزریں گے اور وہاں پر لوگوں کو بتائیں گے صورتحال ساری، اور انہیں ساروں کو اپنے ساتھ لے کر ہم یہ کمپین تو پنجاب سے تو آپ لوگوں کو پی ایم ایل این کی سپورٹ کے بغیر اکٹھا نہیں کر پائیں گے، شاید کیا ایک یہ بھی وجہ تھی کہ آج شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کہ ہماری کچھ ہیلپ کریں، ہمارا مارچ کامیاب بنائیں؟ نہیں، دیکھیں آپ بے شک اسے اس سینس میں لیں، ہم نے پہلے بھی پروٹیسٹ کیے ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ کیا، ہمارے پنجاب میں بھی پروٹیسٹ بہت زبردست ہوئے، ہم نے ٹریکٹر ٹرالی مارچ کیا، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں ہوئے تو پنجاب میں بھی کمی نہیں تھی، پنجاب میں ہمارے زبردست پروٹیسٹ ہوئے، تو ہم نے پہلے بھی یہ سب چیز کر کے دکھائی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارا پنجاب میں ووٹ بینک نہیں ہے۔ آپ اب جو ریسنٹ الیکشن ہوا ہے، ضمنی الیکشن لاہور میں یا خانے وال میں، وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر گورنر پنجاب بھی اقرار کر چکے ہیں کہ ہمارے لیے پیپلز پارٹی مسئلہ ہے، نون اتنا مسئلہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ چیمہ صاحب، اب جب آپ یہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، پی ڈی ایم اور پھر یہ پیپلز پارٹی کا بھی لانگ مارچ ہے، تو اب آپ کی پارٹی کے اندر وہ جو دو بیانیوں والی بات کی تھی شہباز شریف صاحب نے، اب وہ کوئی اختلاف جو تھا وہ ختم کر دیا؟ نواز شریف صاحب نے سب کو کہہ دیا ہے کہ ایک پیج پر آ جائیں، ایک بات کرنی ہے، اور وہ ایک ہی بات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ذریعے ہوگی، مریم نواز صاحبہ کے ذریعے نہیں ہوگی؟ وہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جانبدارانہ خلاف رائے اسٹریٹجی حکمت عملی کے حوالے سے، لائے عمل کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اس پہ چھوٹا موٹا اختلاف، لیکن یہ ہے کہ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ اب یکسوئی آ رہی ہے لائے عمل کے حوالے سے، مقاصد کے حوالے سے پہلی یکسوئی تھی، اب اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی یکسوئی آ رہی ہے۔ لیکن ایک میں ضرور گزارش کروں گا علی ممتاز صاحب آپ کی اجازت سے، تو یہ جو شیخ رشید صاحب کا آپ نے ذکر فرمایا، ان کے بیانات کا جو آپ نے سنوایا بھی، دیکھیں ان کی مجبوری یہ ہے، ان کے تین مشغلے ہیں اپنے جو وزارت ان کو لی جاتی ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ تو دیکھیں پہلے وزیر ریلوے تھے، ریلوے کے نئے انہوں نے حادثات کے نئے ریکارڈ ان کے قائم ہوئے، لیکن کوئی ذرا بھی ان کے نہ ضمیر پہ کوئی خرش محسوس ان کو ہوتی ہے، نہ استعفے دینے کی بڑی کی بات، عمران خان صاحب نہ خود استعفیٰ دیتے، نہ ایسے کسی وزیر سے استعفیٰ لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ان کے جو مشغلے ہیں، ایک تو یہ انہوں نے جگت بازی کرنی ہے، جو ان کی مجبوری یہ ہے کہ ہر دور میں انہوں نے لیڈر بدلنا ہے، پارٹی بدلنی ہے، کبھی نواز شریف ان کے لیڈر تھے، کبھی جنرل مشرف ان کے لیڈر تھے، اب یہ عمران خان ان کے لیڈر ہیں۔ اب ان کی مجبوری یہ ہے کہ اپنے نئے لیڈر کو اپنی لائلٹیز کا، وفاداریوں کا یقین دلانے کے لیے انہوں نے ان کے مخالفین کو گالیاں دینی ہیں۔ لیکن اب وہ پچھلے 20 سال سے تو وہ ایک ہی طرف ہیں، پچھلے 20 سال سے تو چیمہ صاحب وہ ایک ہی طرف ہیں، اب وہ پارٹیز تبدیل نہیں کر رہی ہیں، اور اب بھی ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ تو ایک کون سی پارٹی ہے؟ ان کی اپنی پارٹی عوامی مسلم لیگ ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ تھے، وہ نواز شریف ان کا لیڈر تھا، پھر جنرل مشرف ان کے لیڈر تھے، پھر اب عمران خان ان کے لیڈر ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے مخالفین کو گالیاں دے کے انہوں نے وفاداری کا یقین دلانا ہوتا ہے، پھر بیٹوں کی سیاسی تشین گوئیاں کرنی ہیں انہوں نے۔ دیکھیں گزارش جو ہے کہ غیر سنجیدہ آدمی ہے، غیر ذمہ دار آدمی ہے، ان کی باتوں کو کیا کون سنجیدگی سے لے گا؟ چلیں ہمیں پروگرام کو چونکہ چیمہ صاحب کلوز کرنا ہے، مجھے صرف کوئکلی یہ بتا دیں کہ اب شہباز شریف صاحب بھی لیڈ رول ہوگا نا ان کا؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے قائد ہیں میاں نواز شریف، ہمارے صدر میاں شہباز شریف، مجھے یقین ہے کہ مل جل کر فیصلے ہوں گے اور انشاءاللہ ملک کی قوم کے مفاد میں بہترین فیصلے ہوں گے۔ ابراہیم خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، پروگرام کو ہمیں کلوز کرنا ہے۔ سو شیخ رشید صاحب کی جب بات ہوئی رہی تھی تو وہ اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں نا شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ، تو ذرا شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ جواب، کلوزنگ کامنٹ۔ شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ یہ ہے جی کہ یہ پی ڈی ایم کا جو حمام ہے نا جی، اس میں سارے یہ ایک دوسرے کو کوشش کر رہے ہیں کہ صابن اٹھاؤ، ٹھیک ہے جی، تو اس حمام میں جو صابن اٹھائے گا وہ ظاہر ہے وہ سفر کرے گا، اور باقی جو ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لے گا۔ بہرحال آپ نے شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ کہہ کے آپ نے حمام لفظ کہہ کر تو ساری بات ہی سمجھا دی سب کو۔ بہرحال جی بہت بہت شکریہ آپ کا ابراہیم خان صاحب، افتخار صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، چیمہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔